رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری نالج کے مطابق دے ور ڈیمیجڈ, اور ان میں سے کچھ دے اسٹل ریمین irrecoverable. That is in addition. So I want to highlight, یہ آپ نے ایک آرکیسٹریشن دیکھی ہے. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. اور یہ جو massive offensive جو تھا enemy کا, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So یہ جو spectacular performance تھی, it had shocked enemy, اور outcome unprecedented تو تھی ہی, but it was inconceivable for IF also. اور جو ہم نے دیکھا, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. اب enemy resorted into the unmanned systems options, اور وہاں بھی وہی چیزیں مقدر ہوئیں. انٹائر انوینٹری ٹارگیٹ تو کیا کرتی, واپس بھی نہیں جا سکی. آن 10th of May اب پریمپشن جو انہوں نے کرنا چاہی, اس کو بھی پی ایف کی ڈیوسٹیٹنگ اوفینسو کیمپین نے اس کو سویئرلی جو ہے کرٹیل کیا. اور جبکہ سائبر انسنک جو ہے آلریڈی ڈیجیٹل اسپیس کو ڈسرپٹ کر ہی رہی تھی, تو ہمارے کلر ڈرونس, اسٹینڈ آف لانگ رینج اینڈ ہائپرسونک ویکٹرس, دے اسٹرک دیئر 16 ایئر بیسز, کی آپریشنل انفراسٹرکچر آف اسٹرانگ ملٹری ریلیونس, برہموس سائٹس, critical command and control centers including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ shocking for the adversary. And alhamdulillah, Mark-i-Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. Mark-i-Haq provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہوئی تھی. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجئے گا اور ایویلویٹ کر لیجئے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرللڈ سکسیس تھی, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از اے ڈیویڈنڈ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن which was envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے, and obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی options quite limited ہیں. تو we went for smart inductions of war winning capabilities, اور نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو ماسٹر کرنے پہ, اینڈ فائنلی ان کو انٹیگریٹ اینڈ آپریشنلائز کرنا ہوم گرون کل چین میں. دیٹ واز دی فوکس دیٹ ہی فالوڈ. بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے سمرائز کیا یہاں پہ. انڈیجنائزیشن کو بڑے فوکس کے ساتھ پرسو کیا,
کہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اور فیوچر میں یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل رہے. الحمدللہ ہم سب ٹوڈے وی چیرش دس سکسیس ود ہیوملٹی. ہمارے ہیڈس اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں, بٹ ہم ایک فیکٹ ہے جو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری وار نہیں ہے اور نیکسٹ وار سملر آپشنز پہ نہیں ہوگی. اس لیے with passion and focus, Chief of the Air Staff is preparing PF of future. With leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war, PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization ایک enduring priority ہے اور ہماری فیوچر میں ایسے ہی رہے گی. With the next step, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 160 projects are under development right now and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities including long range precision weapons, next generation platforms, additional J-10C aircraft and much upgraded JF-17 platforms. PF کی جو کیپیبلٹی ہیں across space, EW, cyber and US, they have been substantially enhanced over the past year. یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک accelerated institutional modernization that has gone on since May 2025. میں آپ کو اور بہت کچھ بھی بتا سکتا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ رہنے دیں اگلی دفعہ سرپرائز کرنے کے لیے. پی ایف's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities یہ بھی آپریشنلائز ہو چکا ہے. اس کے اندر ملٹی ڈومین فیوژن جو لیئرڈ ایئر ڈیفense سسٹمز ہیں اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ول پرووائڈ کرے گا ہمیں کمپریہنسو ایئر ڈیفense اکراس ورائٹی آف ٹارگیٹس جو کہ کنسیو کیے جا سکتے ہیں. Our pursuit for excellence is continued اور جو ہمارا ریزالو ہے to uphold this aerial sovereignty, it is a constant. اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. PF would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find defense forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah. Thank you very much. Now we will welcome your questions. سر تھینک یو. جاوید بلوچ نیو نیوز سے. سر آپ نے مارکہ حق کا احاطہ کیا. مارکہ حق کی کامیابی آج پوری قوم جو ہے جشن منا رہی ہے. میرا کوشچن سر دو پارٹ ہیں. ایک تو افغانستان سے متعلق ہے کہ افغانستان میں جو آپریشن غضب الحق جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا, اس کا سر سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ بھی جاری ہے یا اسے کوئی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھانے کی؟ سر دوسرا میرا پارٹ ہے کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ثالث ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے سر کہ ہم نے دو ایسے ملکوں کو بٹھا دیا ایک میز پہ کہ جو آپس میں جنگ کر رہے تھے, دشمن تھے. لیکن سر اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں سر تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں سر وہ ایک میز پر نہیں آ سکتے. سر تھینک یو. دیکھیں, فرام ویری ہائیلی پروفیشنل اینڈ کامبیٹ اورینٹیڈ ٹاک آپ ادھر پہنچ گئے. لیٹ می آلسو ٹرانسلیٹ. افغانستان
غزب الحق آپ کو کس نے کہا کہ جاری نہیں ہے؟ اس بارے میں کون سی کنفیوژن ہے؟ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو پریس ریلیز تھی, جو ان کی پوسٹ تھی, دے ٹاکڈ اباؤٹ اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز, جس میں وہ پاز تھا اس کا ایک اینڈ بھی بتایا گیا تھا. دیٹ واز اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز. اس کی جو غزب الحق ہے, اس کی جو لنکیج ہے, دیٹ از ود واٹ دی افغان طالبان رجیم کر رہی ہے. وی ہیو گاٹ نتھنگ اگینسٹ افغانستان اینڈ اسپیشلی دی پیپل آف افغانستان, اینڈ پاکستان بیسٹ آف دی بردرز اینڈ ہوسٹ ٹو دی افغانیز. اگر بردرہڈ کی, بھائی چارے کی, مہمان نوازی کی دنیا میں اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ سلوک کیا. سو وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. پاکستان کی جو یہ غزب الحق ہے, اٹ از پارٹ آف دی اوور آل جو نیشنل رسپانس اگینسٹ ٹیررزم ہے, اٹ از ون پارٹ آف دیٹ وچ از انکمپسنگ جو آپ کا رسپانس ہے انڈر دس نیشنل ایکشن پلان جس کے 14 نکات ہیں. اس کا کائنیٹکس از ون پارٹ, اس کائنیٹکس کا ایک سب پارٹ از دس غزب الحق. تو بالکل جاری ہے. اس کے آپ نے افیکٹس بھی دیکھ لیے کہ جب سے غزب الحق جاری ہوا ہے تو کیسے جو سا ہے نمبر آف انسیڈنٹس ہیو گون ڈاؤن, دی نمبر آف ٹیررسٹ کلز ہیو گون اپ, اینڈ دیر از اے substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. And at the same time, چونکہ آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی اپنا جو بات چیت اور مفاہمت کی, پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے, جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے, اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو. کیوں آپ نے وہاں پہ خارجی نور ولی کو اور یہ باقی جو کماش کے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن خود بتاتی ہے درجن سے 2 درجن کے قریب جو سی ہے دہشت گرد آرگنائزیشن کی گنتی تو یونائٹڈ نیشن نے کی ہوئی ہے. ہر قسم کا جو سا ہے وہ کیا کہتے ہیں دہشت گرد جو سا ہے اس کو وہ ماجگاہ دینے کو تیار ہے. اس کے نمبرز ہیں, ان لوگوں کے پاس فیکٹس ہیں, تنظیمیں ہیں, اینڈ دے آل کوآپریٹ ود ایچ ادر. اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے جو چھتری افغان طالبان رجیم اور نیچے دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا. تو دی چوائس از دیئرز. اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا. رشیا ہے, یہ آپ بات کریں یو ایس اے ہے, اور ایران کے درمیان پاکستان بات چیت مفاہمت کا رول ادا کر رہا ہے. تو یہ دونوں تو ریشنل پلیئر ہے نا. کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ. ڈز اٹ بہیو لائک اے اسٹیٹ؟ نو اٹ ڈزنٹ. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک میں دہشت گردی کو مین سورس آف اکانومی بناتا ہے. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کو ایکول ڈیولپمنٹ کے ایکسپریشن کے رائٹس نہیں دیتا ہے. سو کی ناٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہم. تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے ڈیمانڈ کہہ دیں, آپ ان کو ایک پوائنٹ آف ویو کہہ دیں, آپ ایک پرسپیکٹو کہہ دیں, جو ہم ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں, اور تمام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ٹیررزم اینڈ دیٹ ٹو آن دی بہیسٹ آف دیز انڈینس کین ناٹ بی ایکسپٹیڈ, از ناٹ ایکسپٹیبل, اینڈ ول ٹیک کیئر. جو سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرنل کی, دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے, پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان, آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں.
Who stops them? It's none of our business. Thank you. غریدہ فاروقی. سر، سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد اور خراج تحسین غازیوں کو، خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے، پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے، جو ریکگنیشن ہے، کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ ایز پر دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن، ایز پر دی رائٹ سیلف جو ان کو دیا گیا ہے. خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیٹ از دی رائٹ. دیٹس واٹ دی فیوچر آف کشمیر از. پاکستان ہیز اے پرنسپل سٹانس آن دس، اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. Because پاکستان اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOEJK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام، ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے، جو ارادہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ، ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. حق خود ارادیت کے ذریعے پہنچنا ہے، اصولوں کے ذریعے پہنچنا ہے. اور اس پہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو سیاسی اور آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ دن رات دے ورک آن دس کہ کس طریقے سے ہم نے اب کشمیری بھائیوں کو ان کی حق خود ارادیت تھرو دی ڈپلومیٹک، تھرو دی پولیٹیکل، تھرو دی لیگل مینز انہوں نے وہاں پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان ڈزنٹ بلیو ان what Indians are doing, repression, aggression and all sort of nonsense جو انہوں نے ریجن کے اندر مختلف جگہوں میں اندر بھی اپنے ملک میں اندر ملک کے بعد بھی پھیلائی ہوئی. جی بہت شکریہ سر. ایک تو سر یہ کہ 1 سال پہلے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی تو نمبرز میں ان کے پاس ایک بڑی فوج، ان کی ایئر فورس کے پاس جدید ترین لڑاکا طیارے تھے، ان کے پاس رافیل جیسے نیول ڈومیننس کے وہ دعوے کرتے تھے. S-400 جیسا جدید ڈیفنس سسٹم ان کے پاس تھا، اور بینگ ایگریسر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ایج ہے وہ بھی ان کے پاس تھا.
پھر ایسا کیا ہوا, واٹ کریٹڈ دا ڈفرنس کہ اس جنگ میں انہیں ان تمام تر جو ان کو ایج حاصل تھا اس سب کے باوجود انہیں بری طرح سے شکست ہوئی؟ وہ فیکٹر کیا تھا کہ جس نے یہ ساری بازی پوری جو ہے وہ پلٹ دی پاکستان کے حق میں؟ اور سیکنڈلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں جاری ہے, کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جاری ہے, اور اس کے خلاف بھی جو آپریشن غضب الحق جاری ہے پاکستان کی طرف سے بڑی سکسیسفلی, اس میں بھی دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سندور 2 کی وہ بات کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے, اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اس پہ بھی ٹھیک. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ واٹ واز دی one factor, if you want to say me one factor, because there are multiple factors, I think that is the hubristic militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. دیکھیں انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبط آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ کہاں سے ان کے ذہن میں خبط آ گیا ہے کہ دے ول ڈیفائن دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دس ریجن؟ This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. And they are miscalculating hugely. اور اسی زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے, کیا ہم بار بار نہیں کہتے تھے؟ یہی سے ہم کہتے تھے کہ کوئی مائی کا لال جون سا ہے, کسی کا بچہ, کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. دیٹس دا ڈیسٹنی آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دیٹس دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دی آرمڈ فورسز, بیکاز وی کم فرام یو. یہ کوئی ایلیٹ کی فوج نہیں ہے, یہ غریب کی فوج ہے. سو یہ بھی ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی. So this is the strategic miscalculations that they made. اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا, اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا, چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, جاری و ساری ہے. وہ جو ابھی آپ کو طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. تو آئی تھنک اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, دیٹ از ویئر دے فالٹڈ. وائل وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دم, وی پلیس دم ویئر دے آر, but we also know who we are. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے. So if you want to add one thing else, that's the difference, that is the belief. جو پاکستان کے ہر بچے کو ہے کہ یہ موت جون سی ہے نا, یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا وہ اس کا زیور ہوتی ہے. جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا اتنا ہمیں شہادت کی آرزو ہے. تو یو کمبائن دیز ٹو, سو آئی کین ایڈ 3, 4, 5 اور, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر تو یہ ان کو بڑا مشکل پڑ گیا ہے. تو پھر وہ ترازو جون سا ہے نا ان کی طرف جھکنے کی بجائے ادھر اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا جب ایئر فورس کا پائلٹ اس جہاز میں جا رہا تھا نا تو اس کو اور کوئی اس کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں تھی. آپ کا جو گنر پوسٹوں پہ سے فائر کر رہا تھا اس کے ذہن میں کوئی موت کی پریشانی نہیں ہے. آپ کا جو سپاہی, یہ جو خارجیوں کے خلاف جو آپ کے افسر لڑ رہے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے.
کل ہم نے کندھا دیا ہے اپنے کنل صاحب کو, خالد کو, کیا سجیلا جوان تھا, اس کی فیملی, اس کی یونٹ, اس کی فوج اسی طرح غیر متسلسل کھڑی ہے. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم سے پنگا نہ کرنا, دس از دی موسٹ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ان دی ورلڈ. جتنی شہادتیں ہم نے لی ہیں, جتنی بیٹل وردینس ہماری آرم فورسز کی ہے, دنیا میں کسی کی نہیں ہے. تو سمر بھائی, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, سم ٹینجبل, سم نان ٹینجبل, some you can count, some you even cannot count, some you can fathom, some you even cannot fathom. باقی مرضی ان کی ہے. دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے, جو کرنا ہے, یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیں کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ, یہ ملک جو ہے نا, یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ اٹس ناٹ ون آرڈنری کنٹری, ون in the world. It's a country of consequences. اس میں ہم نے, ہمارے بزرگوں نے اپنی سینچریز کی آئیڈینٹی کو پس پردہ رکھ کے اپنی پنجابیت کو, اپنی کشمیریت کو, اپنی پختونیت کو, بلوچیت کو, سندھیت کو, ہر چیز کو پس پردہ کر کے, اپنی بنگالیت کو بھی, انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. کوئی اس کے اوپر آنچ بھی اٹھا کے دیکھے گا, اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. سو وی ہیو دس گریٹ بلیف ان آر ڈیسٹنی آف پاکستان. آپ جب ان سب چیزوں کو یکجا کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت, تو آپ ہندوستان سے کون مروب ہوتا ہے؟ وی آر ناٹ امپریسڈ بائی دیم, ایبسولوٹلی ناٹ. واٹ ایور دے مے سے, واٹ ایور دے مے امیس, واٹ ایور مے دے گیدر, ہمیں بھروسہ ہے اپنے اوپر اور اس قوم کے اوپر, اور قوم کو بھروسہ ہے اپنی فوج کے اوپر. Hello. So this week the U.S. announced the phased closure of the consulate in Peshawar. I'm wondering, and they cited safety or security of diplomats in the announcement. So I'm wondering if there were conversations with the military about safety, and if you could provide insight into the specifics of those. And then was the military made aware of the timing of this, particularly during a time of close cooperation with the U.S. during negotiations with Iran? Thank you. Thank you very much. The security of all consulates and its members is always the responsibility of the host state, and therefore all these actions for this are always in place. The matter pertains to the Ministry of Foreign Affairs, so they are I think the best one to give you a comprehensive answer to it. But as I understand, the different embassies, different countries keep on assessing their security situation of any particular city, country or region on specific inputs and intelligence inputs that keep on hitting. And they are independent assessments, and they are independent of the overall relations. And the security of the diplomats of any country is of high value to any host country, including Pakistan. So that is paramount. So I'm saying that the security of the issues, I don't think that they have got any. They're an independent issue which are on assessment that must have been obtained by the concerned agencies of the country. So the relations, the strategic relations, the friendly relations, the path that any two countries have an independent trajectory, because the security of personnel is very, very important. So that is a localized independent assessment. So for us also it's very important that all diplomats of all countries remain safe. So if there is a security assessment they make, so I don't think that we can correlate these two things. But still it is, I think the Ministry of Foreign Affairs is the best, most competent to comment on that. سر محمد عمران ABN نیوز. میرا کوشچن یہ ہے کہ بی جے پی کی پوری لیڈرشپ جو ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر نریندر مودی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ
सिंदूर 2 जो है सिंदूर ऑपरेशन में भी पास आया. अच्छा, इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, जिसमें पाकिस्तान की जो भी उसके साथ डिफेंस रिलेटेड मामलात हैं, तो एक परसेप्शन है कि क्या कल को दोबारा अगर इंडियन कोई जारियत करते हैं तो सऊदी अरब की क्या पोजीशन होगी, सऊदी अरब विल हेल्प पाकिस्तान? अच्छा, देखिए पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब है, इनके जो हमारे रिलेशंस हैं, दे आर वेरी डीप रूटेड एंड they are in multiple domains. They are brotherly relations. They are very emotive relationship. ये जो strategic mutual defense agreement है, this is a manifestation or a codification of those decades old, historic, very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia. And it is in multiple domains. बाकी कुछ एक चीज ये वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और उसकी अफवाज को चुना हरमैन शरीफैन के ऊपर अगर कोई ख़तरा आता है उसकी हिफाजत के लिए. और हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है. एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है. और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सलामती अजीज है. उसी तरह इट्स ए म्यूचुअल फॉर बोथ द कंट्रीज. इसकी क्या मैनिफेस्टेशंस होती हैं, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, दैट आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. बाकी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें बड़ा वाज़ेह है, क्या कहते हैं, वफ़ू बिल अहद. तो हम अहद, वो जो हुक्म है अल्लाह का कि अपना अहद पूरा करो, क्योंकि आपको अपने अहद के बारे में सवाल किया जाएगा. तो हम अपना अहद पूरा करने वाले लोग, एंड वी विल फॉलो जो हमने प्रॉमिस किया होता है. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरे दो बहुत मुख्तसर से सवालात हैं. एक तो पाकिस्तान की विक्ट्री तो अब है और पाकिस्तान ने अपना नाम भी इस पे कमाया है, लेकिन अब फ्यूचर की जो हम बात कर रहे थे उसमें जी काफ़ी अभी तक है. सो मैं कंटिन्यू करूं या अभी ठीक करेंगे? जी जी. सो जो पाकिस्तान आपने एक टर्म यूज़ की है, ये है पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेसी, जो कि इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट ईरान वॉर जो है उसके अंदर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी को. उसमें पोर्ट्स भी हैं, उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री भी है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अफवाज हैं, और ख़ास करके ये डिप्लोमेसी है जो फील्ड मार्शल कर रहे हैं इस वक्त. तो उस पर ज़रा थोड़ा पोस्ट वॉर जो ईरान वॉर है इसका ज़रा बताइएगा. सेकेंडली जी जी आप ये कह रही हैं कि ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी या मफाहमत चल रही है, हाँ, कि इस वक्त जो जंग चल रही है इसके बाद जो पोस्ट डिप्लोमेसी होगी उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भी है, उसका क्या इस रीजन के हवाले से आपके जहन में खाका है? क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो बात कर रही है अभी से कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में. जी इन दिस रीजन क्या होगी? जी इसमें. और छोटा एक और कि इंडिया, आपने कहा कि हमारी जो सक्सेस है की वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो पानी की जंग है वो अभी तक मौजूद है. और इंडिया अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी चनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है. तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएअमल है? थर्ड छोटा सा सवाल है, J-35 के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान के फ्लीट का हिस्सा बन रहा है बहुत जल्दी, उसके ऊपर भी जरा बताइए. जी ठीक.
J35 पे AVM طارق غازی آپ کو جواب دیں گے. میں آپ کے دو پارٹس جو ہیں پانی کا اور دی لارجر پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی, واٹ رول از دی پاکستان پوسٹ وار, پوسٹ دس کانفلکٹ. اچھا, یہ جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں پہلا ورڈ آتا ہے پولیٹیکو. ملٹری از اے کمپوننٹ. سو پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ, اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. سو دیٹ از دی رائٹ فورم, دی منسٹری آف فارن افیئرس, دی فارن منسٹری, دی DPM اینڈ دی پرائم منسٹر who set and the parliament who will set the direction, جہاں سے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. چونکہ ڈپلومیسی کے اندر and especially where the security issues are up front and center, وہاں پہ جو آپ کے security institutions ہوتے ہیں they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there. So I am not competent to say anything on that. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue. دیکھیں, ہم ہیں یہ جو ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, and we represent as representatives of the armed forces of Pakistan, we are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is the it is nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے, because without water there is no life. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ اختیار ہے پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ if anybody wants and will and can and thinks کہ وہ سٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے تو it is for us a matter of minutes to revert back to the status quo. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ اس کا استعمال جو سا ہے وہ آپ کی حکومت کے پاس ہے, عوام کی امنگوں کے پاس ہے. مارکہ حق ہم نے لڑا عوام کی امنگوں کے مطابق, عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کے مطابق. So that's the way the in a state the legal application of force of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. یہ پانی, یہ جو 6 دریا ہے یہ جو آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں نا, یہ 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے کہ 3 دریا پاکستان کو, 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور انشاءاللہ تعالی جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا, اور وہ ریزالو ہوگا تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے بننا ہے, پہلے میں بات کر چکا, ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان کیا بننا ہے, پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اپر ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا یا نہیں دینا. یہ ہے ان 6 دریاؤں کا الٹیمیٹ مقدر, اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ جو ایک کہ ہیلڈ ان ابینس کیا وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو بہتر جواب موفا دے دے گا, باقی جو پانی کی وزارت ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ دے دیں گے کہ دنیا کا کسی فورم میں جہاں ان کا کیس گیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیز دیر اینی سنگولر پلیس ویئر دیئر کانٹیکسٹ اور ویئر دیئر پرسپیکٹو ہیز بین گیون ایون این آئیوٹا آف ریسپیکٹ؟ نو, اٹ ڈزنٹ. بیکاز responsible states doesn't do like this, that you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this. جی آپ نے J35 سے سوال کیا. پرائمریلی یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کسی بھی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ 5th جنریشن فائٹر کے لیے. پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے.
اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا, لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا, اینڈ وین دا ٹائم کیم وی ور ناٹ آؤٹ آف آپشنز رادر وی ور ان اسینڈنسی. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنز اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈر ٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF17 پلیٹفارم وہ اسٹیپنگ سٹون, تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے ایڈیک اور نیسٹپ یہ سب آپ جانتی ہیں, میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنز کے اوپر کام چل رہا ہے, بٹ آبویسلی اس کا اسٹرانگ لنک ہے کہ کب وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو انسائٹ رکھ کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ نیور دی لیس J35 کے اوپر ہمارا انیشیل کولیبریٹو میکنزم اس اسٹیبلش, اور اس کے اندر جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب آپشنز میں سے جب وہ ریکوائرمنٹ, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہوگی اور بہت بہتر ہوگی. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much for a very, very good presentation by all three of you. We could feel this energy seeing all three of you. So my question, sir, is to Rear Admiral Saab, that India has repeatedly said that this time they will attack the Navy, mentioning Sir Creek repeatedly. Is Indian mind Sir Creek is an easy target, and why do they think that? Secondly, with the power equation, Indian Navy versus Pakistan Navy, it's 6:1. They have aircraft carriers, they have 291 ships, and then nuclear submarines. With this power equation, how realistic is our claim for maritime deterrence? That's for you. And so for you, my question is that even in the international newspapers and international analysts are now saying that Pakistan could have taken down more planes than they did. So the question is how difficult it was to show that restraint, because we were in the times of war. And what does it say about Pakistan being a very responsible state? And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. I think in the sequence that you have asked the questions in the same way. Thank you very much. And it's a very pertinent question, and I did confess that they have, of course, more numbers. But we have to understand about the employment and how the wars are fought out at sea. It's not mere numbers that counts. Actually, it's how you deploy them and what kind of force balance you have. آپ کے پاس اس میں ہر قسم کی ایک فائن بیلنس ہونا چاہیے کسی فورس کے لیے بھی. اب میں آپ کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے نمبرز زیادہ ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی ہیں, ان کی اپنی ولنریبلٹیز کتنی ہیں, کتنا بڑا کوسٹ ہے اور اس کے اوپر کیا کچھ ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. سو جب ولنریبلٹیز بڑھتی ہیں تو آپ کی دوسری سائڈ کو اتنا ہی اچھا موقع ملتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ رائٹ مکس آف کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر سکے. سو دس از ویئر وی آر. جیسے ایئر مارشل طارق غازی نے بھی کہا تھا کہ چھوٹی فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلیکٹو اور جس ایفیکٹس کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ان ایفیکٹس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور رائٹ مکسچر جو ہے اس کو پرسو کریں. سو ایگزیکٹلی دس از وٹ وی آر ڈوئنگ. ہم ان کے نمبرز کو میچ نہیں کر سکتے, بٹ ان نمبرز کو ایفیکٹس کو نلیفائی کرنے کے لیے اور اپنے گینز لینے کے لیے یس وی ہیو آل کائنڈز آف مکسز ان پلیس. ہماری جیوگرافی ہے ان پرٹیکولر دیٹ گیوز اس ویری گڈ ایڈوانٹیج. جو ہماری لوکیشن ہے اور اسپیشلی اس لوکیشن کا تو اندازہ ساری دنیا کو ہو رہا ہے
اس حالیہ کشیدگی کے دوران. The place where we are sitting, how important it is to safeguard, and at the same time if we want to actually exploit it for any reasons in any future conflict. تو خالی نمبرز کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے. دوسری بات انڈیجنائزیشن کی, آپ نے کچھ کلپس میں دیکھا کہ ہم انڈیجنائزیشن پہ کہاں تک جا چکے ہیں. اینڈ آئی کین ٹیل یو ویری پراؤڈلی کہ ہم نے اپنی انڈیجنائزیشن کا سفر پاکستان نیوی میں آج سے غالباً 20 سال پہلے ایک چھوٹی گن بوٹ جس کا نام پیئرنس لڑکانہ تھا وہ خود ڈیزائن کی اور بنائی, اور آج الحمدللہ ہم اپنا نیکسٹ جنریشن فریگیٹ جس کو ہم نے جنا کلاس فریگیٹ کا نام دیا ہوا, دیٹس گوئنگ ٹو بی پاکستانز فرسٹ انڈیجینسلی ڈیزائنڈ لوکلی میڈ پلیٹ فارم جو کہ فل سائز ایک فریگیٹ سائز, اور اس کے اوپر جتنا بھی آؤٹ فٹ ہے وہ بھی سارا پاکستان ہے. میجورٹی آف دی آؤٹ فٹ جس میں میسائلز ہیں, اس میں کمانڈ کنٹرول سسٹمز ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز ہیں, وہ انشاءاللہ پاکستان ہی کے ہوں گے. تو یہ ایک نٹ شیل میں ہے. نمبرز یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, بٹ نمبرز alone don't matter. It is how you actually use them, how you take advantage of your own geography. اور اس انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس جیوگرافی سے کتنا ڈسپرپورشنٹ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. کریکس ایریا کی آپ نے بات کی ہے. کریکس ایریا کی ٹرین جو ہے اس کوائٹ انہاسپٹیبل. وہ ٹرین ایسی نہیں ہے, اگر آپ نے کلپس میں دیکھا ہوگا تو آپ کو کچھ شیڈز نظر آئے تھے اس وقت کریکس ایریا کی ٹرین کے. ہماری طرف کا کریکس ایریا اور ان کی طرف کے کریکس ایریا میں بہت فرق ہے. ہمارے اس طرف موبلٹی کے بہت سیویئر چیلنجز فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایکچولی کراس ان ٹو آر ایریا. ہماری جو ڈیفینسز ہیں وہ ہمارے اپنے ایریا کے حساب سے الحمدللہ دے آر ویل ان پلیس. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں یا نئے خیالات جنم لیتے ہیں, جو ہم سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے, جیسا کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو یہ کریکس ایریا میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں. اور جو کلپس آپ نے دیکھے وہ لیٹسٹ انڈکشن تھی فار ہوور کرافٹس وچ گیوز اس لاٹ آف موبلٹی ان دی ایریا کہ جہاں ویسے کسی طرح سے موبلٹی پاسبل نہیں ہے. تو دیز آر وٹ یو ایکچولی آسکڈ. اس کے علاوہ تو آئی تھنک I'll just add one thing. کریک ہو جائے کوئی اور جگہ ہو جائے, جو انہوں نے اپنی لک ازمانی ازما لیں. کریک کی کہانی بھی پڑھ لیجیے گا, تاریخ بھی سر کریک کی پڑھ لیجیے گا. تو یہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے یا ڈیفینسو ایڈوانٹیج ہے یا افینسو ایڈوانٹیج ہے یا ٹرین کا ایڈوانٹیج ہے. کوئی پریشانی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں چاہیے. باقی جو ہے نا انہوں نے سندور کو کسی طریقے سے بیچنا بھی ہے, ان کی مجبوری سمجھے نا. وہ بھی میں بتا رہے تھے کہ وہ آج صبح جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کے وہ بھارتی صاحب ہیں, ہی از دیئر آئی تھنک ایئر مارشل ہیں ان کے, انہوں نے کوئی 13 جہاز گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا. تو وہ جو ان کا نیوی والے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں, ان پہ مجبوری ہے نا. 80 85 90 ارب ڈالر پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر خرچ رہے ہیں وہ لوگ. اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو کچھ تو بولنا ہے آگے. اگلے سال کے پیسے بھی لینے ہیں انہوں نے, آگے بھی تو انہوں نے اس کارروائی کو جاری رکھنا ہے. تو اتنی اہمیت دیں ان کی باتوں کو جتنی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. نیوی, ایئر فورس, آرمی اور سب سے بڑھ کے عوام جو ہے کافی ہیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, آپ جواب دے دیں پھر سندور ٹو اف یو کین کائنڈلی. آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بارہا کہی گئی کہ وی کوڈ ہیو گون فردر. آپ نے اگر فالو کیا ہو تو میں نے جب اپنے اس میں تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کہ پی ایف فوٹ اگریسولی بٹ ریسپانسبلی. اس انٹینس بی وی آر ورسز بی وی آر فائٹ میں جس کے لیے ملٹی ڈومین انٹر پلے کے ساتھ ہم اینمی کو کرٹیل اور اس کی کیپیبلٹی ٹو اپلائی اٹ سیلف ایز اے نیٹ ورک اینڈ انٹیگریٹڈ فورس پیکج وہ کرٹیل کر چکے ہوئے تھے. رسپانسبلی کا جو لفظ تھا اس کا یہی مطلب تھا. دیکھیے ہمارا کبھی بھی اگر آپ دیکھیں شروع سے یہ اس سے پہلے آئی بال ٹو آئی بال ہم کافی دن سے جو ہے یہ مینٹین کر رہے ہیں. ہم وی آر ناٹ ٹریگر ہیپی
कि सिचुएशन आई और ये कर दिया. One has to qualify for an action, for an offensive action to have from our side. तो जो इस में भी अगर आप देखेंगे तो we were holding that formidable जो अपना डिफेंसिव पोस्चर था, बिकॉज एनिमी के पास इनिशिएटिव था, उसी ने ही हाइप क्रिएट की थी, अपनी चूजिंग पे आना चाह रहा था, हमने उसको वो सारी चीज़ें डिनाई करनी थी. तो जब होस्टाइल एक्शन हुआ और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम इनसाइड देयर टेरिटरी हुआ, तो दैट इज विच क्वालिफाइड फॉर एन ऑफेंस, जो हमने उसको कैटेगराइज किया ऑफेंसिव एक्शन और उनको टारगेट करना शुरू किया. तो इस सारे प्रोसेस के अंदर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वाज हिमसेल्फ लीडिंग every move and the entire operation from our integrated command operation center, और वहाँ से ये सारी चीज़ें कोरियोग्राफ हो रही थी. हमारी कोई लिबरल जो है वो शूटिंग टेंडेंसी नहीं थी. वेरी क्लियर, whoever qualifies, जो होस्टाइल इंटेंट के साथ आएगा, और जब हम देखते हैं कि एनिमी हैज़ रिसीडेड और अब कोई और इंटेंट नहीं है, तो हम कोई उनको मतलब while they were still in shooting ranges, तो we don't फायर ऑन, जो पीठ पे फायर करने का कोई ख़ास हमारी हिस्ट्री नहीं है, एंड वी डिड नॉट गो देयर. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, बट हमारी फोर्स एप्लीकेशन बहुत मेच्योर थी, कैलिब्रेटेड थी, और जिसको चीफ ऑफ द एयर स्टाफ खुद देख रहे थे. तो दैट इज़ वाई वी से दिस, बिकॉज हम एक स्ट्रेटेजिक जो है वो हमारा जो बड़ा मेच्योर स्ट्रेटेजिक कल्चर है फॉर ऑल द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. And as earlier we talked about it, Pakistan is the net regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. And the net regional stabilizer की उसकी इस वाक़े हक में जब बात की, उसकी वजह ये थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एस्केलेशन को ना सिर्फ डोमिनेट करते रहे बल्कि उसको कंट्रोल भी करते रहे. Because on the other hand there is a player who is having a hubristic mindset, who is उसकी पॉलिटिक्स जो सी है, पॉलिटिकल रेटोरिक जो है, उसने इनिशिएट किया, उसको उसके वेस्टेड इंटरेस्ट ने किया है, और उसके पीछे वो अपने आप ने देखा था किस तरह से अपनी पोलिटिसाइजेशन, हिंदुत्वाइजेशन और मीडिया फ्रेंजी भी जनरेट कर रहा था. सो आप स्टेट अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान उस तमाम को एब्जॉर्ब भी कर रहा था और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से डोमिनेट करते हुए एस्केलेशन को कंट्रोल भी कर रहा था. सो द एयर फोर्स की जो टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, कब कहां कैसे, इसी तरह आर्मी की, नेवी की, दैट इज नॉट ए, जिस तरह तारिक ने कहा कि कोई ऐसी ट्रिगर हैप्पी या इंडिपेंडेंट नहीं हो रही होती. इट इज पार्ट ऑफ ए लार्जर कोरियोग्राफी बीइंग डन एट द स्टेट लेवल, एंड दैट्स हाउ द रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स जो सी हैं, हु आर एक्चुअली ए स्टेट, जिनकी पीछे एक हिस्ट्री होती है, जिनकी एक स्ट्रेटेजिक थॉट होती है, आगे एक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर चलना, वो चल रही होती हैं. कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट यू आस्क के जी ये सिंदूर 2, ये टेररिज्म, देखिए दहशतगर्दी जो है वो हिंदुस्तान की डिफॉल्ट सेटिंग है, वो उनकी डिफॉल्ट ऑप्शन. वो जब भी मैदान जंग में आएंगे, उधर मार खाने के बाद वापस उधर ही जाएंगे. तो दैट्स द डिफॉल्ट सेटिंग. वो कहते हैं ना कि वो उसकी फितरत में है, वो उसने करना ही करना है. The question is, and the thing that they need to understand is that this enterprise of state-sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it has gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, वो दिया कि किस तरीके से जो है ना उनको हम वो जो उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी पैसा दे के, परवर्टेड आइडियोलॉजी के जरिए, वॉट एवर मीन्स के जरिए, हाउ दे आर बीइंग कट डाउन इन नंबर्स एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. बट दैट इज जस्ट वन पार्ट. द सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज that the nation, after great efforts and strides, and we must give the central narrative जो है इसका, the narrative, the clarity of narrative जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस कौम को दिया कि ये ख्वारिज हैं,
This has permeated down to each and every citizen, each and every boy and girl of this society. یہ ان کا ریزن رہتے تھا کہ ان کا اسلام سے کوئی خدا نخواستہ تعلق ہے. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permitting, ان سب کو ان کا چہرہ مسخ چہرہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے حلیے آپ کو اسلامی ضرور نظر آئیں گے, لیکن یہ کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ جو ان کا نور ولی یہ خارجی جو رہا تھا کہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حد تک مجبور ہو گئے. اسی طرح وہ جو فتنہ ہندوستان ہے, وہ آپ کو میں نے دکھایا کہ ان کا جو نیریٹو ہے کہ ان کا کہیں کوئی مظلوم, کوئی مظلومیت سے تعلق ہے, کوئی بلوچیت سے تعلق ہے, کوئی حقوق سے تعلق ہے, سب کو واضح ہو گیا کہ یہ جو سا ان کا نیریٹو جو سا ہے, ان کی جو تھاٹ ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, وہ سب ہندوستان کے ساتھ ہے. So into that free fall of returns. And the third is کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا جو ریزالو ہے, کیا آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ وہ تو بڑھ رہا ہے. Absolutely every day the resolve of the state and the people, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے, وہ مزید پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے. And those within the country who in any way try to justify or soften their stance about this terrorism, تو پوری پبلک جو سی ہے ان کو دھتکارتی ہے. میرے اور آپ کے لیے تو یہاں بڑا کمفرٹیبل ہے بات کرنا. آپ جائیں ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جسٹ گو دیئر. دی پیپل ایگزیکٹلی نو کہ یہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے پیچھے ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کوئی ڈرگی ہے, کوئی اسمگلر ہے, کوئی اور رسا گیر ہے, اس کے کوئی اور انلیگل اسپیکٹرم جو سا ہے جس کے اندر وہ جو سا پیسے بنا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو استعمال کرتا ہے یا دہشت گرد کو استعمال کرتے ہیں. پبلک نوز, دی پیپل نو. تو یہ ایک ڈمینشنگ ریٹرنز ہے. اور لاسٹلی یہ بھی جانیے گا کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ جو دہشت گردی کی جنگیں ہوتی ہیں, یہ جو کوگنیٹو وارز ہوتی ہیں, جو بیانی کی جنگیں ہوتی ہیں, دے ٹیک ٹائم. ان کی اسٹریٹجک ٹائم لائنز ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. وہ جو افغانستان میں طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ وقت ہے, تمہارے پاس گھڑیاں ہیں, تو ہمارے پاس گھڑیال ہے. ہر قسم کا وقت ہے ہمارے پاس. بچے لگتے ہیں ہمارے, وہ جتنا ٹائم چاہیے ہم دیں گے اس کام کو, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. Thank you so much, and thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir, you just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful, despite all this what you showed here up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with the harsh and other I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he is talking of Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi. At the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, میرے بھائی وہ بیچارہ کیا کہ راجناتھ اور یار, وہ کیا کہ اور وہ مودی کیا کہ اور یار, وہ جو جنگ کے دوران جس نے لاہور کی پورٹ پہ قبضہ کر لیا تھا, جنگ کے بعد بیچارے نے یہی کہنا ہے. اور کیا کہنا ہے یار اس نے؟ آپ ان کی مجبوری کو تو سمجھیں.
all politics is domestic politics. تو انہوں نے اس ریٹورک کو, وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو 10 feet tall بنا کے دنیا میں دکھایا ہوا ہے, اور اسپیشلی اپنے لوگوں کو دکھایا ہوا ہے, انہوں نے اس کو رکھنا ہے. باقی جو سا ہے, یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ ابھی آپ کو ہم نے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ان ملٹیپل ڈومینز. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو 14 اگست کو فزیکلی بھی دیکھے گی قوم. وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے. وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا, تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے, برابر کرتے آئیں گے, تو آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. تو یہ کسی قسم کی جو سی ہے نا, یہ پریشانی جو سی ہے کسی کے ذہن میں اگر ہے, یا کوئی خوش فہمی ہے کسی کے ذہن میں, اس کو ریلائز کروانا ہمارے لیے منٹوں کی گیم ہے. اینڈ وی ول لو ٹو ڈو دیٹ بیکاز نتھنگ گیوز اس مور پلیئر دین ٹو پوٹنگ دیئر مائنڈس ٹو ریسٹ. کیونکہ یہ جو پراکسیاں ان کی, ان پراکسیوں سے لڑتے ہوئے ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں. ہزاروں ہم اپنے ساتھیوں کو, شہیدوں کے کندھے جنازے اٹھا چکے ہیں, ان کو کندھا دے چکے ہیں, انہیں ہم لحد میں قبر میں اتار چکے ہیں. تو آؤ تم سامنے, وی ول بی ہیپی. تو یہ 2, 3, 4, 5, 6 جو کرنا ہے کرو, موسٹ ویلکم. نہ مجھے کوئی پرابلم ہے, نہ میرے بھائی کو پرابلم ہے, نہ میرے ایئر فورس کے بھائی کو پرابلم ہے, نہ پاکستان کسی بچے کو پرابلم ہے. لے گندی زبان سے اپنا نام کراچی کا, دیکھیں کرتے کیا ہیں کراچی والے پہلے ان کے ساتھ, باقی تو چھوڑیں. جی سر, ایک آپ نے غور کیا ہوگا, میں آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سر, ڈی جی نے اپنی پریزنٹیشن میں یوز کیا تھا ایک ورڈ, بنیاداً مرصوص ایفیکٹ. ان کی طرف سے کیا ہے 1.0, 2.0, 2.5. تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بنیاداً مرصوص ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دوز نمبرز ہے, اینڈ ایون بیونڈ دیٹ. یہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے یہ 2.5 ہوتا جائے اور ہم وہیں کھڑے رہیں گے. ہم اسی حساب سے اپنی تیاریوں میں بالکل کنفرم ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کراچی کی تھریٹننگ والی, آئی ڈونٹ ریکال اینی تھنگ. ایکچولی اٹ از دیم ہو آر تھریٹنڈ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ایئر فورس اور نیوی آلموسٹ ریڈی, بٹ سمندر کے اوپر جیسے آپ نے بارہا سنی ہوگی بات کہ ایسکیلیشن مینجمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمیں رسپانسبل نہیں ہے, ہم نے ٹارگٹ پہ ان کا جہاز چھوڑا. دیٹ واز بیکاز یو وانٹیڈ ٹو کنٹرول دیٹ ایسکیلیشن. یہ ہے ایک رسپانسبل نیشن کی نشانی کہ آپ نے ایک اسٹریٹجک تھاٹ کے ساتھ, جو آپ کے بڑی لیڈرشپ نے سوچا ہے, سول قیادت نے سوچا, ملٹری قیادت نے سوچا, تو تینوں نے مل کے اس کو ایک اینڈ اسٹیٹ تک لے کے جانا ہے. So it is not that whatever we see we start shooting. So this was only probably the reason کہ ان کے ذہن میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگلی دفعہ وہ شاید یہ کام کر لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جیسے آپ نے دیکھا, اب نہ صرف ہمارے ہتھیاروں کی رینج بڑھ گئی ہے بلکہ ہتھیار لے جانے والے پلیٹ فارمز کی رینج بھی بڑھ گئی ہے. تو دس از ناٹ ایز ایزی یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے. وش کہ وہ یہ کام کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ کہ کراچی کو وہ تھریٹن کر سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی ادر پلیسز ویئر وی کین ایکچولی اسٹرینگل دیم. دس ایبسلیوٹلی کلیئر ان ایز فار ایز دی نیوی از کنسرنڈ. اینڈ آؤٹ ایٹ سی اٹس نیوی اینڈ ایئر فورس ٹوگیدر, اور اس کے لیے ہم شب و روز اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو اگین دیٹ دیر از نتھنگ لائک دیٹ دے کین تھریٹن کراچی. ابھی تک کتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں پرانی, یہ جو گلف میں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا. ہماری کبھی سی ٹریڈ رکی ہے سر کسی جگہ پہ؟ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں, یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے. ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو, ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں, جو کشیدگی چل رہی ہے, بٹ ہماری سلاکس سب ایسی چل رہی ہے. سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے. سو یو آر ناٹ جسٹ, آئی تھنک وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلوز. ہم نہیں کرتے. And I would just urge and have that confidence and faith کہ آپ کی جو ڈیفنس سروسز کہتی ہیں, we have alhamdulillah with the grace of Almighty Allah have shown that we can deliver and we will deliver together inshallah in the future as well. Thank you sir. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ
हैं, ऑपरेशनल प्लान नहीं कर सकती. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है ये दे कैन वट एवर दे से, उनका कोई जहन में मेजर्स होगा, कोई मेजर होगा, लेकिन हर मेजर का एक काउंटर मेजर होता है और उसको हमें समझना ज़रूरी होता है. तो दस कोई ऐसी कैपेबिलिटी इंटेंशन को पूरी करने की मुझे नज़र नहीं आती. व्हेन यू टॉक ऑफ व्हाट विल हैपन ऑन सरफेस, ओवर द सरफेस एंड सब सरफेस, तो टेंजिबल रीजंस हैं कि दिस इज़ नॉट अ रियलिटी. बाकी जो नंबर्स उनके संदूर के बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे. वी हैव टू सी व्हाट द फैक्ट्स आर. जैसे आपको बताया भी गया कि इस सारे जो डिस्पोजिशन जो आपके सामने बयान हुई, उसके बावजूद हैड आर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस टू थॉट ऑफ जिस डोमेन में ये बात की जा रही थी. तो कोई डोमेन जो वेंचर इन नहीं की जाती वो किसी की गुडविल की वजह से नहीं की जाती, वो इसलिए नहीं की जाती कि उसके अंदर कोई डिविडेंड पॉसिबल नहीं है, कोई एडवांसेस पॉसिबल नहीं है. तो देयर आर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रीजंस दैट दे डिड नॉट डू इट. ये कोई गुडविल की एक्सटेंशन नहीं थी. मेरा ख्याल है राजा साहब याद रखी, याद रखी, याद